हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। फ्रेंड्स, कभी भी किसी अनजान लड़की को देखकर उसके पीछे जाने की हिम्मत मत करना। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, कहानी सुनकर आप खुद ही समझ जाइए। गुज़िश्ता माह अपने एक अजीज़ के बेटे के अकीक़े में शरीक होने के लिए बहावलपुर जाने का इत्तेफाक हुआ। इलाहाबाद से लियाकतपुर पहुंचकर मैं एक कोस्टर में सवार हुआ। उस रोज़ इतना ज़्यादा रश था कि कोस्टर में सीट नहीं मिली। मुझे हर हाल में पहुंचना था, इसीलिए सफ़र करना कबूल किया। अभी खड़े हुए कुछ देर ही हुई थी कि किसी ने पीछे से मेरा नाम लेकर पुकारा। मैंने मुड़कर देखा तो मेरा एक अजीज़ दोस्त उमर शब्बीर, जो गोट हयात में रहता था, एक सीट पर बड़ा जमा था। मैं सवारियों में जगह बनाता हुआ उसके करीब पहुंचा। उसने अपने साथ बैठे हुए एक बुजुर्ग को, जो उसका हमसाया था, थोड़ा सा आगे करके मेरे बैठने की जगह बनाई। फिर हम तीनों ठुस कर दो वाली सीट में बैठ गए। सफ़र शुरू हुआ तो हाल अहवाल के बाद इधर उधर की बातें होने लगीं। अचानक साथ बैठे हुए बुजुर्ग ने जन्नात के हवाले से एक वाक़या सुनाते हुए कहा, मैं अपने एक अजीज़ के साथ एक जलसे से वापस बस्ती आ रहा था। जलसा एक करीबी बस्ती में था। जब जलसा ख़त्म हुआ तो रात काफ़ी हो चुकी थी और हमने जिस रास्ते का इंतखाब किया वो शॉर्टकट ज़रूर था, लेकिन आम रास्ता नहीं था, बल्कि मुख्तलिफ लोगों के ज़रई रकबे से गुजरकर बस्ती में पहुंचता था। अभी हम रास्ते में ही थे कि हमने देखा कि एक दरख्त को आग लगी हुई है और आग के शोले इतने बुलंद थे जैसे आसमान को छू रहे हों। ये देखकर मैं परेशान हो गया कि इतनी तेज आग लगी हुई है कि आनन फानन करीबी इलाकों और फसलों को अपनी लपेट में लेकर खाकस्तर कर देगी। लेकिन हैरत इस बात पर थी कि आग के शोले इतने बुलंद थे कि काफ़ी दूर तक उसकी रोशनी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी करीबी बस्ती के लोग उस आग को बुझाने के लिए मौजूद नहीं थे। मैं अपने साथी को मुखातिब करते हुए चिल्लाया, यार अब क्या होगा? किस बात का? उसने पूछा। देखो, ऐसी आग लग रही है, ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी और अभी तक इसको बुझाने के लिए करीबी मकीनों में से कोई भी नहीं आया। लगता है कि आज बहुत बड़ा हादसा होकर रहेगा। मेरे साथी ने मुझे खामोश रहने को कहा, लेकिन मैं उसके इशारे का मतलब ना समझ सका। उसने कहा, जल्दी जल्दी चलो ताकि बस्ती से लोगों को बुला लाएं और इस आग पर काबू पाएं, वरना ये आग इर्द गिर्द की तमाम फसलों, दरख्तों और करीबी बस्ती को जलाकर राख कर देगी। हम दोनों तेज तेज कदम उठाते हुए चलने लगे। खौफ से मेरा बुरा हाल था। मेरे कदम इतने तेज चल रहे थे कि मैं अपने साथी से काफी आगे निकल चुका था, लेकिन इस अफरा तफरी में भी मैंने महसूस किया कि मेरा ये साथी आयतुल कुर्सी पढ़ता हुआ आ रहा है। जब हम बस्ती के करीब पहुंचे तो मैंने एकदम पीछे मुड़ कर देखा तो शशदर रह गया, क्योंकि वहाँ न अब आग थी और न आसमान से बातें करते हुए शोले नजर आ रहे थे। मैं हैरानगी और परेशानी के आलम में अपनी सांसें दुरुस्त करते हुए अपने साथी से मुखातिब हुआ, मलिक साहब, वो आग और शोले तो नजर नहीं आ रहे। मेरे ख्याल में हम काफी आगे निकल आए हैं। मेरे साथी ने मुझे बाजू से पकड़कर आगे की तरफ बढ़ते हुए कहा, वो आग नहीं थी, बल्कि जन्नात की कारस्तानी थी। जन्नात का नाम सुनते ही मुझे पसीना आ गया और घबराहट से चक्कर आने लगे। मलिक साहब ने मुझे थाम लिया और बुलंद आवाज से आयतुल कुर्सी और सूरे कुल हुवल्लाहु अहद पढ़कर मुझ पर फूंक दी। घबराओ नहीं, अब हम उनकी दस्तरस से काफी दूर आ गए हैं। अब ये जन्नात हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कई मर्तबा मेरा इस मखलूक से भी वास्ता पड़ा है, जब हम उनको तंग ना करें तो वो भी हमें तंग नहीं करते। तुम बेफिक्र हो जाओ। और हाँ, बस्ती में उनका जिक्र ना करना। ख्वाह मखवा लोग इस ज़रई रकबे पर फसल काश्त करना और आना जाना छोड़ देंगे और फिर ये मखलूक यहाँ मुस्तकिल अपना ठिकाना बना लेगी। लेकिन मलिक साहब की हिम्मत बंधाने और मुझे मेरे घर तक छोड़ने के बावजूद मुझे बुखार आ गया। कई रोज तक मैं बुखार में मुब्तला रहा। इस दौरान मुख्तलिफ आमिलों बुजुर्गों से भी दम कराता रहा। अब माशाअल्लाह ठीक हूँ। जब मैं मुकम्मल सेहतयाब हो गया तो एक दिन मैंने उन्हीं मलिक साहब, जिनका नाम मलिक अब्दुल हक था, से पूछा, मलिक साहब, आपको कैसे पता चला कि ये सब जन्नात की कारस्तानी है और आप इस वाक़ये के वक्त इस कदर मुतमईन क्यों थे? अब इस किस्से को रहने दो, उन्होंने टालने वाले अंदाज में कहा, लेकिन मेरे तजस्सुस को देखते हुए बोले, ये 25 बरस पहले का जिक्र है। जून का महीना था। गर्मी अपने रूज पर थी। रात को इशा की नमाज पढ़कर मैं अकेला पुल की तरफ चल पड़ा। मैंने सोचा कि पुल पर कुछ दुकानें हैं। मैं कुछ देर खुली फिजा में बैठकर अपने यार मोहम्मद अकरम की किरियाना की दुकान पर गपशप लगाऊंगा। रात गए हवा चल पड़ेगी तो वापस घर आकर सो जाऊंगा। अपने प्रोग्राम के मुताबिक मैं अकरम की दुकान पर पहुंचा। उससे सलाम दुआ के बाद इधर उधर की बातें होने लगी। इस दौरान जो भी दुकान पर सौदा लेने आता कुछ देर के लिए हमारी बातचीत में शरीक हो जाता। उस वक्त हमारी बस्ती चंद घरानों पर मुश्तमिल थी, लिहाजा बस्ती के लोग एक दूसरे से अच्छी तरह वाकिफ थे
اور ایک دوسرے سے الیک سلیک رکھتے تھے۔ ہمیں باتیں کرتے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے گزر گئے۔ پھر ہلکی ہلکی ہوا چلنے لگی تو میں گھر کی طرف چل پڑا۔ اکرم اپنی دکان میں سوتا تھا تاکہ رات کو کوئی چور اچکا اس کی دکان میں نقب نہ لگا لے۔ ان دنوں اکثر بستیوں میں چوکیدار کا بندوبست نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے دکاندار لازمی اپنی دکان میں سوتے تھے۔ بہرحال میں رات کے اس پہر اکیلا چلتا ہوا بستی کی طرف آ رہا تھا کہ میں نے کچھ فاصلے پر دیکھا کوئی عورت تنہا بستی کی طرف چلی جا رہی ہے۔ میں نے چلنے کی رفتار تیز کر دی کہ قریب پہنچ کر اس سے پوچھوں کہ رات کے اس پہر وہ کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ شاید اسے کسی مدد کی ضرورت ہو، کیونکہ بستی کی عورتیں پردہ نہیں کرتی تھیں۔ وہ بستی کے مردوں سے باتیں بھی کر لیتی تھیں، جو کسی کو معیوب نہیں لگتا تھا۔ یہ ریت اور رواج برسوں سے چلا آ رہا تھا۔ میں نے جب اس عورت کے قریب پہنچ کر اسے پکارا تو اس نے پلٹ کر میری طرف اپنا چہرہ کیا۔ میں نے اسے بغور دیکھا، وہ مجھے اپنی بستی کی نہیں لگی۔ چاند کی چاندنی میں اس کا چہرہ صاف اور واضح نظر آ رہا تھا۔ اس اجنبی عورت سے میں نے پوچھا، کون ہو تم اور رات گئے کدھر سے آ رہی ہو؟ میرے سوال پر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، میں اپنے گھر سے بھاگ کر آئی ہوں اور کسی پناہ کی تلاش میں ہوں۔ میں اس کے اتنے قریب پہنچ گیا تھا کہ اب میرے اور اس کے درمیان 3 فٹ کا فاصلہ رہ گیا۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ عورت نہیں بلکہ 20-22 برس کی خوبصورت لڑکی تھی۔ کیا تمہارا اس بستی میں کوئی عزیز وغیرہ رہتا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ نہیں، میں گھر سے بھاگ کر جب بس اڈے پر آئی تو جو بس جانے کے لیے تیار کھڑی تھی اس میں سوار ہو گئی اور یہاں اتر گئی۔ مجھے یہ بستی نظر آئی تو میں ادھر چل پڑی۔ تم رہتی کہاں ہو؟ خانپور، اور میرا نام شمیم ہے۔ میں نے اس سے گھر سے بھاگنے کی وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا، میرا باپ نشہ کرتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، جس کی وجہ سے پہلے اس نے میری بڑی بہن کو بیچا، اب مجھے ایک ادھیڑ عمر آدمی کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتا ہے۔ لیکن میں اپنی ایک کزن سے محبت کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن تمہارا کزن تمہارے باپ کو نقد رقم دے کر تمہارے ساتھ شادی کیوں نہیں کرتا؟ اس کے والدین میرے باپ کو پسند نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ شادی کے بعد آئے روز نشہ کرنے کے لیے پیسے مانگنے کے لیے ہمیں تنگ کرے گا۔ تو پھر تم اپنی کزن کے ساتھ خفیہ طور پر نکاح کر کے کسی دوسری جگہ چلی جاتی یا پھر اس کو اپنے ساتھ یہاں لے آتی۔ اب یہاں اکیلی کیسے رہو گی؟ میں نے اپنے کزن کو ایسا کرنے کو کہا تھا، لیکن وہ ڈرپوک ہے، کہتا ہے تمہارا نشئی باپ ساری زندگی میرے گھر والوں کو تنگ کرتا رہے گا۔ بلکہ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ کچھ عرصے انتظار کر لو، شاید تمہارا باپ رشتے کے لیے مان جائے۔ پھر تم انتظار کرتی؟ یوں اکیلی گھر سے بھاگ کر آنا بھی تو جوان لڑکی کے لیے مناسب نہیں۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی اور اس کی آواز بھی بہت مسحور کن تھی۔ آج صبح میرا باپ اس ادھیڑ عمر شخص سے رقم لے کر گھر آیا تھا اور میری ماں کو بتایا تھا کہ کل شموں کا نکاح قائم دین سے کر دیا جائے، تم اس کو تیار کر دینا۔ میری ماں اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس نے کوئی بات کی تو وہ حسب سابق مارنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ جب میرا باپ گھر سے باہر چلا گیا، ماں نے فوری طور پر میرے اس کزن احمد علی کو بلوایا جس سے میں محبت کرتی ہوں۔ احمد علی فوراً ہمارے گھر آیا تو میری ماں نے تمام صورتحال سے اسے آگاہ کیا تو اس نے اپنے جواب میں کہا کہ مومانی، آپ ایسا کریں، کچھ دنوں کے لیے شموں کو دور کے رشتہ داروں کے پاس بھیج دیں۔ میں اس دوران اتنی رقم اکٹھی کر لوں گا کہ ماموں کو وہ رقم اس شخص کو واپس لوٹا کر میری شادی شموں کے ساتھ کرنی پڑے گی۔ یہ مشورہ میری ماں کو پسند آ گیا، اس لیے مجھے لیاقت پور میں رہنے والی ایک عزیز کے پاس چلے جانے کو کہا۔ میں اپنی محبت کو پانے کے لیے اتنی بے چین تھی کہ فوراً بس اڈے پر آئی اور بس میں سوار ہو کر چلی آئی۔ لیکن لیاقت پور اپنے عزیزوں کے ہاں اس لیے نہیں گئی کہ وہاں میرا باپ مجھے ڈھونڈ لے گا، لہٰذا اس بستی کے قریب اتر گئی۔ اپنی رودات سنا کر وہ خاموش ہو گئی۔ اب تم یہاں آ گئی ہو تو کہاں رہو گی؟ اگر چاہو تو میرے گھر چلو، جہاں میرے ماں باپ اور بہن بھائی رہتے ہیں۔ نہیں، میں تمہارے گھر نہیں جا سکتی، البتہ اگر تم مجھے آبادی یعنی بستی سے دور کسی ایسے مکان میں رہنے کا بندوبست کر دو جہاں کسی کو بھی میری موجودگی کا پتہ نہ چلے تو میں تمہاری احسان مند رہوں گی۔ یہاں تمہارا جاننے والا کوئی نہیں ہے، پھر تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ میں نے الجھن سے پوچھا۔ جب بستی کی عورتیں اپنے درمیان ایک اجنبی عورت کو دیکھیں گی تو وہ ایک دوسرے سے ذکر کریں گی اور ہوتے ہوتے میری موجودگی کی خبر میرے باپ تک پہنچ سکتی ہے، لہٰذا مجھے کسی ایسی جگہ کا بتا دو جس کا تمہارے سوا کسی کو علم نہ ہو۔ اس کی بات سن کر پہلے تو میں پریشان ہوا، پھر ایک دم میرے ذہن میں اپنے رقبے پر بنے ڈیرے کا خیال آیا جو برسوں سے ویران پڑا تھا۔ میں نے اسے اس بارے میں بتایا تو اس نے فوراً وہاں رہنے کی حامی بھر لی۔ پھر ہم بستی سے دوسری طرف جانے والے راستے پر چل پڑے۔ اس ویران ڈیرے پر جا بجا بھوسے کا ڈھیر تھا اور بیٹھنے کے لیے کوئی کپڑا وغیرہ نہیں تھا۔
جسے بچھایا جا سکے، البتہ ایک جائے نماز رکھی تھی۔ میں نے وہ جائے نماز بچھا دی۔ تم ایسا کرو، یہاں بیٹھ جاؤ، میں گھر سے چارپائی لے کر آتا ہوں۔ چارپائی کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس مسلے پر سو جاؤں گی۔ اچھا تم بھوکی ہوگی، کچھ کھانے پینے کے لیے لے کر آتا ہوں۔ میری ماں نے مجھے روٹی اور سالن باندھ کر دیا تھا، جو میں نے بس سے اتر کر راستے میں کھا لیا ہے۔ اب مجھے بھوک نہیں لگ رہی۔ جب میں واپس آنے کے لیے دروازے سے باہر نکلنے لگا تو چلتے چلتے اس سے پوچھا، یہاں اکیلے سوتے ہوئے تمہیں خوف تو محسوس نہیں ہوگا؟ وہاں گھر میں اپنے نشئی باپ کے ڈر سے اکثر اپنے گھر کی چھت یا اس کے چوبارے پر اکیلے سونے کی عادی ہوں۔ پھر میں اس کو اکیلا چھوڑ کر واپس گھر آ گیا اور صحن میں بچھی ہوئی چارپائی پر لیٹ گیا۔ گھر والے پہلے ہی سو چکے تھے۔ میں لیٹ تو گیا لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور چلی گئی تھی۔ بار بار میری آنکھوں کے سامنے اس نوجوان اور خوبرو لڑکی کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ میں نے تو بہت کوشش کی کہ کسی طرح نیند آ جائے، لیکن جب خیالات میں صنف مخالف کے حسن اور جوانی کی آگ بھڑک رہی ہو تو نیند بھلا کہاں آتی ہے۔ ایک تنہا لڑکی کا اپنی دسترست میں موجودگی کا احساس دل و دماغ کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا، جو کسی پل بھی چین لینے نہیں دے رہا تھا۔ جب کافی کوشش کے بعد اس لڑکی کا خمار ذہن سے نہ اتر پایا تو میں ایک دم اپنے بستر سے اٹھ بیٹھا اور اس ویران ڈیرے کی طرف چل پڑا۔ جب ڈیرے کا دروازہ عبور کر کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ شمو ابھی تک جاگ رہی تھی اور مسلے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے قریب پہنچا تو وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، میں جانتی ہوں کہ تم مرد ذات ایک جوان لڑکی کو دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو دیتے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ تم بھی اس مقصد کے لیے آئے ہو۔ واقعی تمہارے سراپے اور حسن نے مجھے دیوانہ بنا دیا ہے اور مجھے بے چین کر دیا ہے، اور مجھے کسی پل بھی سکون نہیں۔ میری بات سن کر وہ اپنی جگہ سے فوراً کھڑی ہو گئی۔ میں مرد ذات کی ہوس کو اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ جب تم اکیلی لڑکی کو دیکھتے ہو تمہارے ذہن پر ہوس کا جنون سوار ہو جاتا ہے۔ میں اس کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اس کی جانب بڑھ رہا تھا اور اس کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ واقعی جب مرد ایک جوان اکیلی لڑکی کے اتنے نزدیک ہوتا ہے تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی صورتحال پیش آ رہی تھی۔ میں نے جذبات سے مخمور انداز میں شمو سے کہا، تم میری بن جاؤ، میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ نہیں، میری محبت میرا سب کچھ ہے، میں اپنے محبوب کو دھوکہ نہیں دے سکتی، اس نے اٹل لہجے میں کہا۔ لیکن مجھ پر تو اس وقت جنون سوار تھا، میں اس کی طلب میں دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ اسی کیفیت میں اس کا ہاتھ پکڑنے کی غرض سے میں آگے بڑھا تو وہ میری نیت کو بھاپ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ میں بھی دیوانہ وار اس کے پیچھے لپکا۔ وہ بھاگتے ہوئے ڈیرے سے نکل آئی۔ میں اس کو پکڑنے کے لیے پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ پھر وہ بھاگتے بھاگتے یکایک ایک درخت پر چڑھ گئی۔ میں اس درخت کے نیچے پہنچ کر اوپر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ایک دم درخت کو آگ لگ گئی۔ میں فوراً اس درخت سے دور ہٹ گیا۔ شمو اس آگ کے شعلوں میں سے نمودار ہوئی اور کہکہا لگاتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوئی، تم انسان، لالچی، ہوس کے پجاری اور بد کردار ہوتے ہو۔ اکیلی لڑکی کو دیکھ کر اپنے دین و مذہب کو بھی فراموش کر کے درندے بن جاتے ہو اور مجبور لڑکی کی عزت کو پامال کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔ تم نے مجھے بھی اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہا، لیکن تم نہیں جانتے میں تمہاری طرح انسان نہیں ہوں بلکہ ایک جن ذاتی ہوں۔ تم خوش قسمت ہو جو مجھے چھو نہیں سکے، اگر مجھے چھو لیتے تو جل کر بھسم ہو جاتے۔ جاؤ، میں تمہیں معاف کرتی ہوں، لیکن اتنا جان لو، جب بھی رات کو اس درخت کے قریب سے گزرو گے تو اس درخت پر آگ کے شعلے دیکھو گے، لیکن تم ڈرنا نہیں، تم کو اس آگ سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن اگر اس وقت تمہارے ساتھ کوئی ہوگا تو وہ ضرور ڈر جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ بھڑکتے ہوئے شعلوں میں غائب ہو گئی۔ پھر ایک دم آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی اور درخت پہلے کی طرح ہو گیا۔ اس منظر نے بھی اس قدر دہشت زدہ کر دیا کہ معلوم نہیں کس طرح میں گھر پہنچا۔ کئی دن تک میں بخار میں جلتا رہا۔ بعد میں گھر والوں نے بتایا کہ تم کو اتنا تیز بخار ہو گیا تھا کہ کئی دن مسلسل علاج اور دم درود کے بعد تمہیں ہوش آیا ہے۔ اب تم اس درخت پر بلند ہوتے شعلوں کا راز جان چکے ہو، لیکن جب تم اکیلے اس درخت کے قریب سے گزرو گے تو کوئی آگ وغیرہ نہیں ہوگی، لیکن جب بھی میرے ساتھ رات کو اس درخت کے پاس سے گزرو گے تو اس درخت کو اسی طرح آگ میں جلتا ہوا پاؤ گے۔ ملک صاحب اپنی عجیب کہانی سنا کر خاموش ہو گئے، مگر ان کی آنکھوں سے جھانکتی دہشت سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ہیبت ناک منظر آج بھی ان کے قلب و ذہن پر اسی طرح تر و تازہ ہے، اور شاید عمر بھر وہ اس واقعے کو فراموش نہ کر سکیں۔ سو فرینڈز، یہ تھی آج کی نہایت سبق آموز سی کہانی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم ایک نیو ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ بائے بائے۔